नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, कल हमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो 5 अस्माउल हुस्ना थे उसकी तारीफ़ बयान की थी और उसके जो पढ़ने के समरात और फ़वाद यानी फ़ायदे कि उस पढ़ने के बाद आपको क्या समरात हासिल होते हैं और अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला से किस तरह करीब होते हैं। आज मौजूद जो सूरत हाल है उसके अंदर कोरोना की वबा, दूसरी वबाएँ, तकलीफ़, परेशानी, आजमाइशें बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो आज का नाम है वो है या सलाम, अस्सलाम, सलामती। तो जो शख्स कसरत के साथ अस्सलाम या सलामु या अल्लाहु या सलामु या अल्लाहु या सलामु पढ़ता रहेगा तो इन वबाओं से महफूज रहेगा। और औलिया कामिलीन फरमाते हैं कि ये अल्लाह का नाम जो सूरह यासीन के अंदर सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है या किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो वो 7 मरतबा एक जग के अंदर ताज़ा गुलाब लेकर 7 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सुबह दोपहर शाम पढ़ता रहे तो वो इस तकलीफ़ से इंशाअल्लाह महफूज हो जाएगा। और जो हर नमाज के बाद सीने पे हाथ रख के सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तो वो वहशत से, घबराहट से, परेशानी से और हार्ट अटैक से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो रूहानियत, वो समरात आपके अंदर महसूस हों, आपको जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो एक जो ताल्लुक़ होता है ना वो मजबूत हो। यहाँ एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि एक यहूदी गुज़र रहा था और सैयदना अली हैदर करारबी सामने से आ रहे थे तो उसने यहूदी ने अज़राए मजाक पूछा कि भाई तुम्हारा नबी कहते हैं कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो मज़ाक़न उसने ये कहा कि क्या कभी आपने अल्लाह को देखा है? मौला कायनात सैयदना अली हैदर कर्रार के चेहरे मुबारक पे एक जलाल सा आया और आपने फरमाया कि अली उस वक्त तक सजदा ही नहीं करता जब तक अपने परवरदिगार को ना देखे। तो आप चाहते हैं कि आपका एक कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मजबूत हो तो आप या मुमिनू या अल्लाहु या मुमिनू या अल्लाहु या मुमिनू या अल्लाहु या मुहीनू की कसरत करते रहें। कुछ लोग वो होते हैं कि जिनकी ज़मीन हथिया ली जाती है या कोई चीज़ छीन ली जाती है और या कुछ लोग दे नहीं रहे होते। मिसाल के तौर पे किसी ने कर्ज़ा लिया, ज़रूरतमंद था, आपने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर्ज़ा दे दिया मगर अब जब मांगने का वक्त आया तो वो आपको दे नहीं रहा। तो ऐसे शख्स पर अल्लाह का नाम जब्बार यानी दबाव डालने वाला, या अल्लाहु या जब्बारू या अल्लाहु या जब्बारू या अल्लाहु या जब्बारू 313 मरतबा तसव्वुर में आप दम कर दें तो उस शख्स पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ऐसी रहमत आएगी कि वो शख्स इस दबाव में आएगा कि जिसके पैसे हैं, जिसका हक़ है वो उनको वापस कर दें। इसी तरह हमारी बहनें हैं जिनको बांझ का जो है वो कहा जाता है कि आप बांझ हैं और उनको तकलीफ़ होती है, लोग ताने देते हैं। ऐसी जो बहनें हैं वो अल्लाह के 2 नाम या मुसव्विरो या बारियो, या मुसव्विरो या बारियों की कसरत। और ये जो असर और मगरिब का वक्त है ना, ये वो वक्त होता है कि जिस पे अल्लाह की रहमत की सेल लगी होती है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत उरूज पर होती है और अल्लाह चाहते हैं कि बंदा मांगे मैं उसको अता करूं। तो इस वक्त में आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं अब से लेकर मगरिब तक या मुसव्विरो या बारियो या मुसव्विरो या बारियो या मुसव्विरो या बारियो पढ़ के अपने ऊपर दम करते हैं तो इंशाअल्लाह अगले साल आपके गुलशन के अंदर फूल होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ के इफ्तार नशरियात। हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं। मुफ्ती नूर रहमानी साहब इस वक्त वज़ाइफ भी बयान फरमा रहे थे कि हमें कौन सा वजीफ़ा किस वक्त पढ़ना चाहिए और हमारे साथ एज़ आलिम दीन भी शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और दूसरी आज हमारी अहम शख्सियत जो हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं, रूहानी स्कॉलर हैं, बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, रूहानियत के हवाले से बेहतरीन रहनुमाई फरमाते हैं, वज़ाइफ के हवाले से भी। जनाब आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप दोनों शख्सियात को खुश आमदीद कहते हैं हमारी इस बज़्म में और आपके सामने हम ज़ाहिर सवालात रखेंगे और आप हमारी रहनुमाई फरमाएँगे। हमेशा की तरह रीमा साहिबा लेडीज़ फ़र्स्ट वाले रूल पर पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और आप रहनुमाई फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहान, ये आपका बड़ापन है। अल्लामा साहब, आपसे मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि निकाह की फ़जीलत पर रोशनी डालिएगा और दुनिया में सबसे पहला निकाह किसका हुआ था और किसने पढ़ाया था?
بسم اللہ الرحمن الرحیم یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نکاح کرو تاکہ میں اپنی وسعتوں سے تمہیں غنی کر دوں۔ سبحان اللہ۔ نکاح جو ہے یہ ایک شرعی حوالے سے اسلامی ایگریمنٹ ہے۔ رفادیت کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو گویا اس نے نصف دین حاصل کر لیا، سبحان اللہ، نصف ایمان حاصل کر لیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو، جب تم بالغ ہو جاؤ تو اس کو جلدی کرو، اس میں دیر نہیں کرو۔ خصوصاً بیٹیوں کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے زور دیا ہے کہ جلد از جلد ان کو کسی کی امانت میں دے دو۔ اور نکاح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا سب سے پہلا اس کائنات میں نکاح ہوا، اور وہ نکاح جس نے پڑھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کائنات میں نکاح پڑھا، اور وہ ہمارے بابا کہیں گے، ابا کہیں گے، فادر کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ تو حق مہر کہا ادا کرو، بڑی دلچسپ بات ہے جناب فرحان صاحب کہ حق مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں حق مہر کیا ادا کروں؟ تو خدا نے فرمایا جبرائیل کو کہ جبرائیل ان سے کہہ دیجئے آدم علیہ السلام سے کہ جن اسماء کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے، یعنی جن اسماء سے مراد پنجتن پاک، اہل بیت اطہار، وہ جو تمہیں نام بتائے گئے تھے، جو فرشتوں کے اور تمہارے درمیان رکھے گئے تھے کہ جو یہ نام بتائے گا اس کو خلافت دی جائے گی، جن اسماء کے بتانے کی وجہ سے آپ کو خلافت ملی، ان پہ آپ 5 مرتبہ درود پڑھ دیں، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ درود کی فضیلت کے حوالے سے دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو نکاح ہوا ہے اس کا حق مہر جو ہے وہ محمد و آل محمد پہ درود و سلام ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مفتی نور رحمانی صاحب آپ بھی اس بات پر ضرور روشن ڈالیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بیدہ عقدۃ النکاح، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہوں ان پر جو رحمت للعالمین ہے، کہ جن پر درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں، عظمتیں نازل ہوں۔ اور آج بڑا اچھا ٹاپک رکھا آپ نے، اور میں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ دونوں ہوسٹ کو کہ جو سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں، جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، آپ کرنٹ ایشوز پر بات کرتے ہیں، اور ایک کوشش یہ ہوتی ہے ایک مبلغ کی، ایک تعلیم حاصل کرنے والی کی اور تعلیم دینے والے کی کسی طرح اصلاح ہو جائے، اور جب اصلاح ہو جاتی ہے بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو جو جڑنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جو جوڑنے والے سبب بنتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سوال کیا نکاح کے حوالے سے، قرآن نے کہا میثاقاً غلیظا، یعنی کہ بہت مضبوط قسم کا کانٹریکٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، بیدہ عقدۃ النکاح، اس پروردگار کی ہاتھ میں ہے کہ اس نے نکاح کرایا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، سنت کو چھوڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں، عظمتیں عطا فرماتا ہے، آپ کو برائیوں سے روک لیتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم میسیج میں دینا چاہوں گا۔ جب آپ کی شادی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی ہیں جن کی رمضان شریف کے بعد شادی ہے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نکاح کے حوالے سے مسائل کو پڑھیے کہ کس کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے آدمی یا تو بالکل بیوی کی طرف ہو جاتا ہے اور سب لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یا وہ پھر ماں باپ کی طرف ہو جاتا ہے اور بیوی کے حق کو غصب کر دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے حق کو حق کی طرح دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ماں کو ماں کا حق دے رہا ہوتا ہے،
بھائی کو بھائی کا حق دے رہا ہوتا ہے، باپ کو باپ کا حق دے رہا ہوتا ہے، بیوی کو بیوی کا حق دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کو اپنا حق دے رہی ہوتی ہے. بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں. سورہ نساء کو ضرور پڑھیں، اور جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے سورہ نور کو پڑھیں، سورہ طلاق کو پڑھیں اور سورہ مائدہ کو پڑھیں. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے. ابھی چلتا رہے گا پروگرام تو اور باتیں ہوتی رہیں گی. جی ضرور ضرور انشاءاللہ. علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نکاح کے لیے کس کس کی رضامندی ضروری ہے، اور یہ لڑکی کے ولی جو وکیل کا معاملہ ہے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالے گا. دیکھیے، سب سے پہلے تو عرض یہ کروں کہ یہ جو کم سنی میں نکاح پڑھے جاتے ہیں وہ مفضول ہیں، ان کی اتنی افضلیت نہیں ہے. نکاح کا ایک اپنا ثواب ہے، ایک اپنا اجر ہے. بالغ ہونے پر لڑکی سے پوچھا جائے کہ ہم آپ کا نکاح فلاں سے پڑھ رہے ہیں، اس میں وکیل اور ولی کے حوالے میرے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا، آپ اس میں بلکہ اس کو قطعی معذرت فقہ جعفریہ کے حوالے سے آپ وہ بتا دیجیے، اسی پہ پھر ہم مفتی نور رحمانی صاحب سے بھی جواب لے لیں گے. احناف کے حوالے سے کیا؟ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بڑی ایک غفلت اور کمی ہے کہ والدین جو ہیں وہ لڑکی سے پوچھتے نہیں. لڑکی سے پوچھنا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا ہے کہ آپ کا نکاح علی ابن ابی طالب سے پڑھا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی برکت اور سعادت کو نہیں. حضرت ام البنین سے، حضرت عباس کی والدہ ماجدہ سے آپ کے والد محترم نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے. تو یہ بیٹی سے پوچھنا چاہیے. ہاں، اگر والد وکیل ہے اور شرعی حوالے سے وہ ایک حیثیت تو رکھتا ہے، مگر اس میں اتنی افضلیت نہیں ہے جتنی افضلیت بیٹی سے پوچھنے کی ہے. بالغ ہونے پر نکاح کی افضلیت ہے، اور کم سنی میں جو نکاح پڑھ دیے جاتے ہیں اس میں افضلیت نہیں ہے. اور نکاح کے حوالے سے یہ جو وکیل ہے ہم اس سے حق مہر پوچھتے ہیں، مگر پھر وہی بات آ گئی کہ افضلیت جو ہے حق مہر کے حوالے سے وہ بیٹی سے پوچھی جائے کہ کیا آپ حق مہر چاہتی ہیں. وہ خود اس کو ایگریمنٹ میں نہیں لائے کہ جناب آپ 10,000 لکھ دیں، آپ 15,000 لکھ دیں. نو، بیٹی سے پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتی ہیں. اور جو شرائط ہیں، یہ جو آج کل کا ہمارا فارم ہے جس میں ہم سب سائن کر دیتے ہیں، دلہن کے پاس جاتے ہیں، ہم بھی نکاح پڑھانے جاتے ہیں، وہ بیچاری خاموشی سے نکاح کر دیتی ہے، دستخط کر دیتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میری آواز پہنچ رہی ہے خاندانوں میں، فیملیوں میں، کہ بیٹی کو پہلے فارم پڑھایا جائے. اس پہ کیا کیا شک ہیں، اس میں کیا کیا اس کے رائٹس ہیں، کیا کیا اس کے حقوق ہیں، کیا کیا اس کے حق ہیں، اور وہ اپنا حق ظاہر والدین کے سامنے، اپنے وکیل کے سامنے ظاہر کرے. پھر ایگری ہو تو نکاح پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس حوالے سے احناف میں کیا احکامات ہیں تاکہ ان لوگوں کی سب لوگوں کی رہنمائی ہو سکے؟ مفتی نور رحمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر نے بہت اچھی باتیں کی. اور احناف اور فقہ جعفری میں جو ولی کے حوالے سے وہ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید سب کا ہے تو ایک ہی چیزیں اس میں چیزیں ہیں. یاد رکھیے گا ولی کے حوالے سے ایک بات کی، ہمارے یہاں جو لوگ نکاح پوچھنے جاتے ہیں، میں لوگوں سے خاص طور پہ لڑکی سے ولایت کے حوالے سے پوچھیں، کیا آپ مجھے اپنا وکیل مقرر کرتی ہیں. ہمارے یہاں لوگ وکیل کے حوالے سے یہ لڑکی سے ایجاب و قبول نہیں کرتے، اس سے پوچھتے نہیں، اجازت نہیں دیتے اور جا کے نکاح پڑھا دیتے. اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوتا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ لڑکی سے اجازت طلب کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ کسے پسند کرتی ہیں. دیکھیں، اللہ نے اس ایک حدود ہمیں عطا فرمائی ہے، اس حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز جائز ہے، اور اس حدود کو آپ کراس کریں گے تو ناجائز. قرآن نے کہا تلکا حدود اللہ. احترام اعتماد لڑکی کو ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو، اور ماں باپ اچھا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کچھ نہ پوچھنا چاہیں مفتی صاحب اسی میں روشنی ڈال دیجیے گا. کچھ لوگ آج کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ حق مہر جو ہے ہم اتنا دیں گے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دیا تھا، تو اس میں برکت پڑتی ہے. جبکہ آج کا جو دور ہے اس کا اپنا الگ طریقہ کار ہے، اور مگر لوگ مذہب کو لے آتے ہیں حق مہر ادا کرنے کے حوالے سے. نہیں، کاش میں دوبارہ کہوں گا، کاش دوبارہ کئی مرتبہ کہ جو وہ مثال دیتے ہیں نا سیدنا علی حیدر کرار کی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی، خدا کے واسطے کاش انہی کے طرز عمل پہ چلیں. وہ جو جہیز کی بات ہوتی ہے نا، پھر یہاں جہیز کی بات گول کر دی جاتی ہے.
وہاں حق مہر تو آ جاتا ہے، مگر جہیز کس کے پیسوں کا تھا؟ جہیز مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار کے پیسوں کا تھا۔ وہاں حق مہر کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں سب، مگر دونوں جو میاں بیوی ہیں نا، دونوں جوڑا، ان میں سے ایک کی بات غضب کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا، وہ جب جہیز کی بات کریں گے وہ سیدنا علی حیدر کرار کے پیسوں کا تھا، آپ کی جو زرہ تھی اس فروخت کر کے آپ نے لیا تھا۔ اچھا، جو اگر آپ وہ 32 درہم کے حوالے سے بات کریں تو جو درہم ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ جو اس زمانے میں جو حق مہر پیش کیا گیا تھا وہ سونے کا تھا۔ اگر اس زمانے کے اندر آپ 32 اتنے بڑے کیا کہتے ہیں درہم یا سکہ، سونے کے سکے تو ٹھیک ہے جی، بہت اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں 32 درہم کریں۔ لیکن کیا کرتے ہیں لوگ اتنے چلاک ہیں کہ 32 روپے۔ جی بالکل، جی میں تو مولا کائنات سے بڑی محبت کرتا ہوں، سیدنا علی حیدر کرار سے اور بی بی فاطمہ سے۔ حق مہر وہ ہوگا جو بی بی فاطمہ کا تھا، نبی کی خواہش ہوگی، تو بھائی وہ درہم کی بات تھی، روپے کی بات نہیں تھی، اس وقت کی ویلیو بھی کچھ اور سر سونے کا تھا نا۔ جی آپ 32 اگر اس طرح کے کاؤنٹس لگا لیں، وہ درہم لگا لیں، تو میرے خیال سے 8-10 لاکھ روپے بنتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اسی کے حوالے سے رسول خدا نے فرمایا یا علی تم یہ ذرہ بیچ دو حق مہر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو ذرہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ دشمن کو نہ آگے سے آنے دیتے نہ پیچھے سے آنے دیتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اسی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ایک اہم موضوع ہے نکاح، اس کے حوالے سے فقہ جعفریہ میں کیا احکامات ہیں، احناف میں کیا احکامات ہیں، لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، اس لیے مولانا حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں باران رحمت ہے، پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا، پاورڈ بائی آل پرس ٹینگ اینڈ ڈالڈا۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ خوش آمدید۔ ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور صحت مند زندگی کے لیے سب سے اچھا عمل ہے کہ جراثیموں کا خاتمہ کیا جائے، اور جراثیموں سے بچاؤ کے لیے ڈیٹول سے اچھی کیا چیز ہوگی۔ ڈیٹول سے ہاتھ دھونے کی اپنی عادت اپنا لیجئے، چھوٹے بڑے سب، بچے بوڑھے جوان سب لوگوں کو چاہیے کہ کچھ بھی کام کریں، کچھ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ڈیٹول سے اپنے ہاتھ ضرور آپ دھوئیے۔ جراثیموں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، خاص طور پر آج کل جیسے کرونا وائرس چل رہا ہے، اس حوالے سے تو ہاتھوں کی صفائی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ آپ کے سرفیسز پر بھی بہت دیر تک جراثیم جو ہیں وہ رہتے ہیں، اس کے لیے ڈیٹول ڈس انفیکٹنٹ اسپرے، اس کا استعمال بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ صحت مند زندگی ڈیٹول کے استعمال سے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، نکاح ایک اتنا پاک بندھن ہے، پھر کسی غصے کی وجہ سے چھوٹی سی بات پر بغیر سوچے سمجھے اس کو توڑ دیا جاتا ہے 3 لفظوں پر، ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو مکان بنتا ہے، دل سے دل ملتا ہے تو گھر بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اکثر لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، مگر وہ جنت نظیر ہوتا ہے جہاں دل سے دل، رشتے سے رشتہ ملتا ہے۔ ہماری اصل میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث کو اگر سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہو، ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ ہو، تو پھر یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حلال جو لفظ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لفظ طلاق ہے۔ روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا۔ کیا ہو کہ اگر لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا ہو جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک حکم سمجھدار لوگ، ایسا نہ ہو کہ جو رشتوں کو مزید الجھا دیں۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے دونوں خاندانوں میں، تو ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو تیز ہوں، جن کے لفاظی بہت زیادہ ہو۔ قرآن نے کہا ایسے لوگوں کا انتخاب کرو کہ جو سمجھدار ہوں۔ جب ایک حکم لڑکی کی طرف سے ہوگا، ایک لڑکے کی طرف سے ہوگا، اور اگر دل میں مودت ہوگی تو اللہ تعالیٰ رشتوں کو مضبوط کر دے گا۔ سب سے بڑا ایک مسئلہ اس زمانے کے اندر ہے عدم برداشت نہیں۔
جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اگر برداشت آ جائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ بہت اہم بات، لڑکوں کو بھی جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اور لڑکیوں کو بھی، اگر تمہارا شوہر ظالم ہو، میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، اگر تمہارا شوہر ظالم ہو اور تم اس پہ صبر کرو گی، برداشت کرو گی، تو کل بروز محشر تم بی بی آسیہ کے ساتھ اٹھو گی. اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بی بی آسیہ کے ساتھ کرے گا. اور اگر تمہاری بیوی تم پر سختی کرتی ہے یا ایسے الفاظ کرتی ہے اور تم اس کو برداشت کرو، مردوں سے لڑکوں سے بات کر رہا ہوں، تو پھر کل تم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب تمہارا انتخاب ہے، اگر تم برداشت کرتے ہو، محبت اور پیار سے ایک بات کو اگر ہینڈل کر لیتے ہو، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ طلاق کی گن چلا دی جاتی ہے جس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان کی حدیث سے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. اگر طلاق دینی ہو تو اس کا انداز طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق دی جائے، لفظ طلاق بولا جائے، 3 پاکی کے ایام میں 3 مہینے چھوڑے جائیں گے. جب 3 لفظ طلاق دے کر آپ 3 مہینے لڑکی کو عورت کو چھوڑ دیں گے، طلاق واقع ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہوگا، یہ طلاق رجعی ہوگی. چاہیں تو واپس رجوع کر لیں، چاہے تو آزاد کر دیں. ماشاءاللہ. آپ ہی کی گفتگو کی روشنی میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ طلاق کی نوبت تو تب آتی ہے جب نکاح ہو. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور ہماری کیا حدود ہیں اور ہمیں کیسے ان کا تعین کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر نکاح کے انڈرسٹینڈنگ وغیرہ اور یہ جو لو ہے، یہ فضولیات ہیں، یہ لغویات ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ حرام ہے. نکاح کے بغیر اس طرح رہنا فعل حرام ہے. نکاح کی ایک حیثیت ہے. دیکھیے نکاح کی اتنی ضرورت اور اہمیت ہے کہ سردار الانبیاء کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام پر رہے. نبیوں کے سردار ہیں اور ان کا نکاح پڑھا جا رہا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کا نکاح پڑھا. نکاح کے بغیر رہنا یہ حرام ہے، حتیٰ کہ نگاہ کا اٹھانا بھی حرام ہے. جیسے کہ طلاق کے حوالے سے آپ نے ایک اشارہ کیا، مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے. اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا گناہ ہے یہ طلاق کہہ دینا. اور ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. فقہ جعفریہ کے مطابق غصے میں طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی، بلکہ فقہ جعفریہ میں ہوش و حواس کے ساتھ انسان ہو، کیونکہ غصہ حرام ہے. جب غصہ ہوتا ہے تو اس میں شیطان آ جاتا ہے، تو غصے سے طلاق ہمارے ہاں نہیں ہے. اور طلاق جو ہے وہ حاضر ناظر انسان کا دماغ، فریش دماغ ہو، وہ سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کتنا بڑا یہ ایک گناہ کی طرف مرتکب ہو رہا ہوں، کون سا میں یہ عمل کر رہا ہوں، میرے بچے رل جائیں گے، خاندان سے میں کٹ کے رہ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کا. آج کل ایک اور بہت بڑی بیماری آ رہی ہے. جناب فرحان علی وارث صاحب کو معلوم ہے کہ میرے آستانہ پہ بہت دنیا لوگ تشریف لے کے آتے ہیں اپنی بیماریوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے. اکثر مفتی صاحب کے بڑا لوگ پریشانیاں لے کے آتے ہیں کہ جی بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹیاں ہو رہی ہیں. آج کا نوجوان کہتے ہیں جی بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، 3 بیٹیاں پیدا ہوں گی، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. قرآن کریم میں ہے کہ میں اللہ جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں. تو جو انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ بیٹی کیوں نہیں پیدا ہو رہی، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین گفتگو کا سلسلہ یہیں پہ جاری و ساری رہے گا. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے باران رحمت، پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا، پاورڈ بائی آل پر ٹینکس اینڈ ڈالڈا. جی بہت شکریہ فرحان. اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے نکاح. اس حوالے سے مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے ایک میسج کے طور پر کہ کیسے ہم اس مقدس رشتے کو جو میاں بیوی کا ہوتا ہے اس کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنی غلطیوں سے، اپنی خامیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اصلاح کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن.
تم مرد کے لیے لباس بن جاؤ اور عورت مرد کے لیے لباس بن جائے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورتی کو واضح کرتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ آپ دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والے بن جاؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کے عیب کو لڑکا سب کے سامنے بیان کر دیتا ہے، جو کرنا نہیں چاہیے۔ لڑکی لڑکے عیبوں کو سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ تو قرآن نے کہا لباس بن جاؤ، عیبوں کو چھپاؤ، خوبصورتی کو واضح کرو، سردی اور گرمی اور معاشرتی ہر مسائل سے اس کو بچا لو۔ اگر تم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے تناظر میں زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بہت اچھے اور آسان طریقے سے زندگی کو گزارو، خوبصورتی کے ساتھ۔ اور خوبصورتی آپ کو کس طرح ملے گی؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں کہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیہیویئر ہوتا تھا۔ آج کا میسیج یہ ہے، صبر کو رکھیں، برداشت کو رکھیں، حسن اخلاق کے ساتھ آئیں، محبت، پیار، خلوص اور نظر انداز کریں۔ میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، ایک اللہ کے ولی نے ایک واقعہ بیان کیا، یعنی کہ ایک آدمی کی بیوی نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے جب بیوی سامنے آئی، اس کو معلوم چلا کہ یہ غلطی ہے، تو اس نے اس بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو عارف وقت کے خواب میں وہ بندہ آیا اور پوچھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو رب نے کہا تو نے میری بندی کو میری بندی اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کیا، جا میں تجھے آج اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ تو یہ جب چھوٹے سے واقعات ہیں، چھوٹوں میں آپ ذہنوں میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ زندگی حسین ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پر عدم اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اعتماد سے ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خاندان کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے خاندان پر، ایک دوسرے کے والدین پر، ایک دوسرے کے بہن بھائیوں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں خاندانوں کی میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی تعظیم و تکریم کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے شفقت کریں۔ اگر اپنے معاملات میں کوئی ایسی غفلت ہو جاتی ہے، کوئی ایسی نفرت کا عنصر آ جاتا ہے تو اپنے والدین سے ڈسکس کریں، اپنے خاندان کے بزرگوں سے ڈسکس کریں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہوں، جھگڑے پیدا ہوں تو اپنے خاندانوں کے بزرگوں سے ہی وہ ریکویسٹ کریں، التجا کریں اور اپنی خامیوں کو ان کے سامنے رکھیں۔ اور قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے کہ جب طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق طے کرنے سے پہلے، حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو اکٹھا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبتیں قائم رہ سکتی ہیں، یہ الفتیں، یہ چاہتیں قائم رہ سکتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خاندان کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اور کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اپنے خاندان میں ڈسکس کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ علماء کرام نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور میں ٹرانسمیشن ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گی کہ دوسروں کی غلطیوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے ہوئے دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ ہم سب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ بفضل زندگی کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس ٹرانسمیشن کے دوران ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم معافی کے خواستگار ہیں اور آپ سب سے بھی معافی طلب کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بفضل زندگی۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آغا جعفر رضالوی صاحب آپ کا، رامش شلوی آپ کا شکریہ، مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، چونکہ آپ کو علماء کرام کی کوئی بھی بات اچھی لگتی ہے، وہ آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، کوئی کلام دوبارہ سننا چاہتے ہیں جو آپ نے لائیو ابھی دیکھا، تو اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو کچھ دیر بعد جب اپلوڈ ہوگی تو دوبارہ دیکھیے گا۔ اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے سید فرحان علی وارث، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے کیونکہ کل انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کے شان میں کلام ریلیز ہونے والا ہے۔ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ اور اب وقت ہوا ہے قوالی کا، کل انشاءاللہ 3 بجے آپ کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیل فراز صابری صاحب جو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے قوالی کی صورت میں۔ جی ماشاءاللہ۔